बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 92 न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। आजकल मुल्क के सियासी मौसम में बड़ी पुरस्रार किस्म की तब्दीलियाँ महसूस की जा रही हैं। मुलाकातों का सिलसिला है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। अपोजिशन की जमातों की बात करें तो हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन पर यह कहकर तनकीद शुरू की थी कि देखें ये कल को एक दूसरे के दुश्मन थे और आज किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने के लिए, उनको घर भेजने के लिए मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमती जमात का रुख किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब की बात की जाए तो वज़ीर आज़म साहब भी जिन लोगों से अपने इस दौरे इक़्तिदार में मुलाकातें करते कभी दिखाई नहीं दिए, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। लाहौर आए, चौधरी परवेज़ इलाही से, चौधरी शुजात साहब से उनकी मुलाकात भी हुई। मोनस इलाही साहब से भी 1-on-1 मुलाकातें हो रही हैं। वो मोनस इलाही साहब जो उनसे वक्त मांगा करते थे और वज़ीर आज़म उनको मिलने का वक्त नहीं दिया करते थे। साथ ही साथ फिर पेट्रोल और बिजली की कीमतें भी कम की गई। ये भी अपोजिशन ने दावा किया कि घबराहट में आकर वज़ीर आज़म साहब ने ये कीमतों में कमी का ऐलान किया है। फिर एक और ख़बर, जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह ऐलान किया, खुर्शीद शाह साहब की तरफ से ये बात सामने आई कि अगले हफ्ते जैसे ही हम पहुंचेंगे इस्लामाबाद, हमारा लॉन्ग मार्च जैसे ही इस्लामाबाद दाखिल होगा तो हम सबसे पहले कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे, रिक्विजिशन की जो है वो दरख्वास्त देंगे, जो दरख्वास्त जमा की जाती है किसी भी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने के लिए। तो उसके बाद आज ही पार्लियामेंट हाउस के एक आधे हिस्से को, यानी अगर कौमी असम्बली के हम हॉल की बात करें तो हुकूमत ने बंद कर दिया रेनोवेशन के नाम पर। और फिर ये कहा गया कि देखें 16 मार्च को यहाँ OIC का इजलास होना है तो उसके लिए ये हॉल जो है ये बंद किया जा रहा है। तो ये क्या वाकई कोई घबराहट है या किसी चीज़ को प्रीएम्प्ट करते हुए हुकूमत इस किस्म के मेजर्स ले रही है, इस पे बात करेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि लॉन्ग मार्च लेकर निकले हुए हैं, 8 मार्च को उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना है, लेकिन आज ये मार्च लाहौर आ रहा है, लाहौर पहुंच रहा है। नासिर बाग में जलसे की हुकूमत ने इजाज़त दी और ये कहा कि नहीं दी, और ये कहा कि मीनार पाकिस्तान में जलसा करके दिखाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नासिर बाग में जलसा करना चाहती थी। बिलावल साहब ने पहले तो ज़रा सुनाइएगा कि अल्टीमेटम क्या दिया है और आज को पहुंचकर क्या करेंगे, सुनाइएगा। 5 दिन के अंदर ही अंदर अगर आप में गैरत है, अगर आप में हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, इलेक्शंस करवा दो और हमारा सामना करे, हमारा मुकाबला करे। हम आपको दिखाते हैं कि अवाम किसके साथ है। बुज़दिल हो, खुद नहीं करते हो तो फिर 5 दिन बाद हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा नंबर पूरा हो चुके होंगे, हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और आपका बंदोबस्त खुद करेंगे। खुद असम्बली नहीं तोड़ते, इंतखाबात नहीं कराते तो हम अदम एतमाद लेकर आएंगे। और इसके बाद कौमी असम्बली में क्या हुआ वो हमने आपको बता ही दिया। साथ ही साथ अगर हुकूमती तर्जुमान की बात करें, फवाद चौधरी जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, तो उन्होंने भी अपनी कामयाबी का यकीन दिलाया और अपनी नंबर गेम पूरी होने के हवाले से क्या कहा, सुनिएगा। PMLN के कुछ दोस्तों से भी रब्ता हुआ है, पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से भी रब्ता हुआ है जो तंग हैं अपनी लीडरशिप से। और हमें एक पूरी, अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अभी तो ये लॉन्ग मार्च में हल्कान हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये पहले हल्कान हो जाएं, फिर इंशाल्लाह इनको। और आपने देखा ही है कल भी 100 सुनार की 1 लोहार की होती है, ये तहरीक में भी इंशाल्लाह 100 सुनार की और 1 लोहार की होगी। अच्छा, ये सियासत में बड़ी कहना चाहिए कि बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि दोनों तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनके बहुत सारे अरकान हमारे साथ हैं और इनके अरकान उनसे तंग हैं, हमारा साथ देंगे। यही अपोजिशन भी कहती है हुकूमती मेंबरान के हवाले से। फिर इत्तेहादियों को लेकर जिनको वज़ीर आज़म साहब ने भी, वफाकी वज़रा ने भी, सब ने कहा कि कहीं नहीं जा रहे हैं और हम दिखाएंगे आपको कि कैसे अगर आप ये तहरीक लेकर भी आते हैं, बिल सामने लाते हैं तो फिर इत्तेहादी हमारा साथ देंगे। MQM जहाँ पे वज़ीर आज़म साहब दौरा भी करेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे। 9 मार्च को गालिबन वज़ीर आज़म ने कराची जाना है MQM से मुलाकात करने। खालिद मकबूल सिद्दीकी उन्होंने क्या कहा वो भी सुनाइए। अदम एतमाद की तहरीक जो आ रही है उसमें किस सिमत में खड़े होंगे ये मामला बढ़ेगा। हुकूमत अगर इसी हवाले से अपने बहुत सारे इक़दामात को दुरुस्त करती है तो कोई वजह नहीं है कि हम हुकूमत के साथ
मुश्किल वक्त में ना खड़े हों, लेकिन अगर हुकूमत अपने मामलात के हवाले से गाफिल नज़र आएगी तो हम ये नहीं कह रहे हम किस तरफ खड़े होंगे। बहरहाल हमारे ऑप्शंस इस वक्त खुले हुए हैं। जी जनाब, वो ये कहते हैं कि हमने भी फैसला नहीं किया है कि हम किस तरफ खड़े होंगे, हुकूमत ने अपने इक़दामात दुरुस्त ना किए तो फिर डिसाइड करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ, सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आपका अब्बासी साहब। अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MPA हैं और PMLN की सीनियर रहनुमा हैं। अज़मा आपका भी बेहद शुक्रिया। और सैयदा शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और सूबाई वज़ीर हैं। शैला साहब आपका भी शुक्रिया। अब्बासी साहब, तरीन साहब को फ़ोन वज़ीर आज़म साहब करने लग गए, MQM से मुलाकात के लिए कराची जा रहे हैं, लाहौर आ गए PMLQ से मिलने, मोनस साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, 1-on-1 टाइम दे रहे हैं, असद उमर साहब को भी टास्क सौंप देते हैं, कीमतें भी कम करने का ऐलान कर देते हैं। सो घबराहट कहीं ना कहीं तो है। बहुत शुक्रिया सादिया। मुझे बता दें कि हुकूमत ने अपनी हुकूमत के अलावा किससे मीटिंग की है? इंटरेस्टिंग। आपस में मीटिंग कर रहे हैं। आज तक क्यों नहीं की? नहीं ऐसा नहीं, ये तो आपकी बात है। आज तक क्यों नहीं की? MQM भी कैबिनेट का हिस्सा है। बिल्कुल है। Q लीग भी कैबिनेट का हिस्सा है। हर मंगल को उनकी मुलाकातें होती हैं। ये जरा थोड़ा सा दिखलावा चल पड़ा। तो कैबिनेट मीटिंग है ना, अब उनमें भी उनकी कितनी सुनी जाती है वो भी बताते हैं बाद में। पहले बताऊं मिलने की जरूरत क्यों महसूस हुई? हम झूठे को घर तक छोड़ के आना चाहते थे। अच्छा। इसीलिए हमने ये जो झूठ बोल रहे थे इनको एक्सपोज करने के लिए, और ये जो अपने आप में एक मोमेंटम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए है। बाकी अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 3.5 साल से अगर हुकूमत ने अपने इक़दामात दुरुस्त ना किए, नहीं चले वो तो एक अलग बात है। इसलिए तो पहले सवाल का जवाब, 3.5 साल से हम इकट्ठे एक ही कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर हाउस में इकट्ठे हैं, हमारा कोई मसला नहीं है। वो जो शीन वाली बात है ना, मोनस साहब को आज तक क्यों टाइम दिया? शर्मिंदगी वाली बात यह है कि 14 साल बाद मियां शहबाज शरीफ साहब जाके चौधरी शुजात साहब के गोडे गिट्टे पकड़ना शुरू हो गए। ये तब्दीली है हमारा आपस में। तो जो वो गए तो वजीर आजम साहब ने कहा मैं भी जाऊंगा। नहीं मैं कह रहा हूँ उन्होंने लाइन क्रॉस की। हम तो अपने सर्कल के अंदर ही मिल रहे हैं। हमारी अपनी हमारा अपना पॉलिटिकल अलायंस है। अलायंस में मुलाकातें होना तो रूटीन की बात है। रूटीन की बात यह है कि कोई अपने घर से निकल के सो कॉल्ड मुखालफों के घर जाके उनके गोडे गिट्टे पकड़े। अगर हम जाके पीपल्स पार्टी या JUI या नून लीग के पास जाएं फिर तो आप बात करें कि आप गए हैं उनके पास। हम तो उनको बिल्कुल वही समझते हैं तो जो रोज़े अव्वल से इनको चोर चक्के समझते हैं, और हमें कोई फर्क नहीं। लेकिन इनके बारे में भी जिनको आज आप साथ मिला के बैठे हैं उनके बारे में भी आप कहते थे ना, अगर आप बात करें और MQM में, तो अभी की बात कर रही हूं मैं, अभी की बात कर रही हूं। 15 साल पहले जब मुशर्रफ का डिक्टेटरशिप थी उस वक्त जो उनके साथ लोग थे वो अगर आप बयान पकड़ के, बिलावल साहब ने आज 2.5 महीने पहले कहा था कि शरीफ खानदान सर्टिफाइड चोर खानदान है, और जरदारी साहब ने कहा था धरती का नासूर है। ये अब कहा था, मैं कुछ 10 साल पुरानी 10 महीने पुरानी बात नहीं कर रहा। तो ये आप बिल्कुल रॉन्ग पैरेलल्स ना ड्रॉ करें। हमारे हाँ कि 15 साल पहले हमने क्या कहा था? भाई 15 साल पहले के बच्चे आज जवान हो। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अभी कहा है, पहली तो ये ना, ये अभी का सॉर्ट है। अब चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात, उनकी जमात के दीगर लोग वो मुख्तलिफ औकात अपने रिजर्वेशंस का इजहार करते रहे, देते और मसाला लगा के खबर को भेजते हैं। हम सियासतदान भी बात है। मेरा तो सीधा सा सवाल है, मैं उसी पे आपने 3.5 साल गुजर जाने के बाद वजीर आजम साहब को एकदम कैसे सबकी याद आ गई? जवाब सुनने के तरीन साहब तो काफी अरसे से बीमार हैं, अब कैसे याद आ गई कि मैं फोन कर लूं इयादत के लिए? अब पिछली बात का जवाब सुनने के जी, ये इस तरह के उन्होंने बयान क्यों दिए? पहली तो बात है वो हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ होने का बयान दे चुके हैं। हाँ, इस तरह की मसालेदार बातें करके जरा सियासत में थोड़ी सी हलचल होती है, ये बेचारे खुश होते हैं। अदरवाइज किसी ने नहीं कहा अच्छा, हम हुकूमत से सेटिस्फाइड नहीं। ऐसी बातें हैं ना, एक माहौल है, खिचड़ी पक रही है जी, सालन चढ़ गया है जी, उसमें मसाले डालें जी, ये बातें वो हैं। आपको घबराहट नहीं है उसके बगैर? मेरा नहीं ख्याल ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई घबराहट नहीं है, इनसे क्या घबराहट? कोई घबराहट नहीं है। आप ये सोचें कि ये लोग सियासत अब सीख गए हैं, अब ये मुलाकातें भी करते हैं, बात भी करते हैं, मुशावरत भी करते हैं। शुक्रिया सादिया। पहले तो मैं समझती हूँ कि आप एक बहुत बड़ी खबर भूल गई अपने इंट्रो के साथ, और वो कल का पेशावर का सानिया। मैंने जिस सानिया 60 के करीब लोग जो है वो शहीद हुए हैं, और बाकी बेतहाशा जो जख्मी हैं वो भी क्रिटिकल जी, उस पे हमने कल पूरा प्रोग्राम किया था। सही कह रही हैं। अगर आपको याद हो
میں آپ کے ساتھ پچھلے جو 3 ٹاک شو کیے وہ ہم نے اسی ایشو پہ کیے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. جی میں تب بھی کہہ رہی تھی کی پالیسی غلط ہے, میں تب بھی کہہ رہی تھی بنی گالا بیٹھ کے سیکورٹی پالیسیز نہیں بنتی, میں تب بھی کہہ رہی تھی کہ یہ جو خود طالبان بیٹھ طالبان والا یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں, ان کو طالبان کے لیے بہت فکر ہے, اور اپنے ملک کے شہری جو مر رہے ہیں کے لیے, جن کے دہشت گرد جو ہے وہ جا کر وہاں پناہ لیتے ہیں, ان میں سے آج تک کسی کو واپس نہیں لا سکے. تو وہ بات جو ہے وہ بہت افسوس اور تکلیف کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ درست ثابت ہو رہی ہے کہ ان 60 لوگوں کا جو خون ہے وہ جو کتوں کی اجازت دیا کرتے تھے, ہمیں حضرت عمر کی روایات سنایا کرتے تھے, وہ اب آ کے ذرا مجھے بتائے کہ ان 60 لوگوں کا بے گناہوں کا خون جو ہے وہ کس سے پوچھنا ہے ہم نے. وہ جو ایک بچہ مرا ہے جو نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا, اس بچے کا کیا قصور؟ وہ تمام لوگ جو خدا تعالیٰ کے حضور پہ جھکنے گئے تھے, وہاں پر ان کے ساتھ یہ جو ہوا, اور کل مجھے تکلیف ہوئی دیکھ کر, میں ان ٹاپکس کے اوپر, میں یقین مانیے میں کوئی سیاست کی بات نہیں کر رہی, میں صرف ایک درد دل رکھنے کی وہ پاکستانی شہری جو ڈری ہوئی ہے کہ ہم نے بڑی مشکل سے اس دہشت گردی کی افریت کو, اس کو ایک بوتل میں بند کیا تھا, اور وہ بوتل جو ہے اس کو کھول دیا گیا ہے, پتہ نہیں کس اس کے چکر میں, اور ہمیں رانگ پالیسیز کی وجہ سے یہ چیز دوبارہ ہو رہی ہے. میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو افغان طالبان کو سپورٹ دینے کا بہت شوق ہے, آپ ان کے لیے دنیا جا کر جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو ان سے آپ نے آج تک کتنے دہشت گرد ہمارے واپس مانگے ہیں؟ آپ نے جو ہمیں مار کے وہاں جاتے ہیں, وہاں جا کے پناہ لیتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور کیوں وہ تمام جو فرقے, جو چھوٹے طبقات جو اس وقت ہٹ لسٹ پہ ہے دہشت گردی کی, ان کو مکمل جو ہے وہ سیکیورٹی اور وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ کل مجھے بڑی تکلیف ہوئی عمران خان صاحب کا ٹویٹ دیکھ کے, انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے دہشت گرد کہاں سے آئے تھے وہ. او بھائی, اگر آپ کو معلوم تھا, آپ کے تو تمام شیخ رشید سے لے کر آئی جی کے پی کے سب کہہ رہے ہیں کہ تھریٹ الرٹ نہیں تھا, کوئی اطلاع نہیں تھی. جی بالکل کیوں نہیں تھا؟ ہم ایک بہت بڑی ایک ملک ہے, ہمارے پاس اتنے سارے ریسورسز ہیں, ہم وہ کیوں نہیں لگا سکے؟ ہم ان دہشت گردوں کو, اب بھی آپ ہمیں بتا رہے ہیں ہم قریب پہنچ گئے ہیں. ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہی, جو مسجد کے اندر کی ہے, وہاں ایک دہشت گرد نہیں تھا سعدیہ, وہاں 3 دہشت گرد تھے, اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک دہشت گرد تھا, اور وہ ایک دہشت گرد جو ہے وہ خود کش حملہ آور میں مارا گیا. بس کر دیں, مطلب اتنا تماشا بنائیں گے ہمارا. 3 دہشت گرد تھے, بالکل. ابھی تک تو یہ اطلاعی, یہ کل ہم نے اس پہ تفصیل سے پروگرام بھی کیا تھا, اس میں یہاں پہ بھی کچھ انفارمیشن ہمارے ساتھ بریگیڈیئر محمود شاہ بھی تھے جو کہ سابق سیکریٹری فاٹا ہیں, انہوں نے بھی کچھ اس پہ ہمیں انفارمیشن دی تھی کہ سلیپر سیلز کو کس طریقے سے ایکٹیویٹ کیا گیا ہے, اور یہ یقینی طور پہ انٹیلیجنس فیلئر بھی انہوں نے قرار دیا تھا. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جہاں ہونے چاہیے وہ نہیں ہوئے تھے, اور حکومت نے کہا کہ کوئی تھریٹ الرٹ بھی نہیں ہوا تھا. رائٹ, اس پہ شیلا رضا صاحب آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ پھر میں پولیٹیکل اس پہ جاؤں گی. ازما صاحبہ سے بھی میں نے سوال کیا تھا, بہت ساری باتیں باسی صاحب نے بھی کی ہیں, بٹ اگر پہلے اس پہ کامنٹ کل کے سانے پہ کرنا چاہیں آپ. سب سے پہلے تو تعزیت پیش کرتی ہوں, اتنے گھر اجڑ گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں دہشت گردوں کی مذمت کرتی ہوں, کیونکہ وہی دہشت گردی کرتے ہیں. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب میں بچوں کی کھلی آنکھیں جس میں آنسو ٹھہرا ہوا ہو اور وہ دنیا میں نہیں ہے, ان کی آنکھوں کی حسرتوں کو سلام کرتی ہوں. کیسے ماؤں نے بھیجا ہوگا کہ جمعے کی نماز پڑھے گا تو بڑے ہو کے نمازی بنے گا, اور وہ شہید ہو کے گھر آیا. تو کل بہت افسردہ ایک دن گزرا, اور رات تک اس میں تعداد میں اضافہ ہوتا رہا, اور جو ہم کانٹیکٹ میں ہیں وہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ مزید شہادتیں متوقع ہیں, کیونکہ بہت نازک حالت ہے. اور میں صرف ایک سوال کرتی ہوں کہ ہم عدم اعتماد لائیں, ہم جو ہے وہ لانگ مارچ نکالیں, ہم کوئی مظاہرہ کریں. آپ ہمارے اوپر ایک نعرہ لگائے رکھتے ہیں, کراب, یہ وہ ناکام, یہ جو آپ کے پاس گھٹیا الفاظ ہو سکتے ہیں, لیکن سمجھ آ رہا ہے کہ ہم سے زیادہ آپ کو کس پہ کام کرنا تھا؟ احسان اللہ احسان پہ کام کرنا تھا. یہ قوم پہ احسان ہوتا. ہم سے زیادہ آپ کو ان دہشت گردوں پہ کام کرنا تھا. ایک دفعہ آپ نے جو وہاں سے میرے چھوٹے چھوٹے شہید کیپٹن ہو رہے ہیں اور نوجوان ہو رہے ہیں جن کے نام بھی ہمیں پتہ نہیں چلتے, ان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں, آپ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی زرداری کرب تو نواز شریف ایسا, شہباز شریف ایسا, تو بلاول ایسا.
تو بہتر یہ ہے کہ آپ کرسی بچانے کے بجائے کہ اب آپ پیر صاحب پگارا کے پاس بھی آنا چاہ رہے ہیں, متحدہ کے پاس بھی آنا چاہ رہے ہیں. پرسوں چیمہ صاحب جو ہیں PMLQ کے, انہوں نے کہا اس حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا ہے, لیکن کیونکہ ریاست ہے تو اس کا ساتھ دینا ہے. اور چیمہ صاحب نے کہا کہ آئے ضرور تھے عمران خان صاحب, لیکن ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے. وعدہ نہیں کیا, یہ بالکل انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ کوئی بات نہیں. تو آپ صرف اپنی 2 کوڑی کی حکومت بچائے بیٹھے ہیں. جہاں جہاں چیئرمین جا رہا ہے اس وقت پتوکی میں پہنچے ہوئے ہیں, اور اوکاڑا کے بعد اور شاندار وہاں پہ استقبال ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین اچھا شیلا صاحب یہ بتائیں, آج وہ لاہور پہنچ رہے ہیں تو ناصر باغ کی اجازت نہیں ملی. یہ کہہ رہے ہیں اتنی بڑی پارٹی ہے, اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ ہیں, تو پھر مینار پاکستان پہ جلسہ کریں. آج یہ کہا ہے پنجاب حکومت نے. ہم نے تو آپ کو کبھی نہیں کہا کہ آپ کے پاس 200 ماہر معاشیات تھے, آپ نے معیشت کا اتنا بیڑا غرق کر دیا. ہم نے تو آپ سے نہیں کہا کہ جب $90 پیٹرول تھا تو آپ نے 12 روپے سے زیادہ قیمت بڑھا دی, اور جب 100 ہوا تو آپ نے جو ہے پھر بھی 2 روپے بڑھائے رکھی. ہم نے تو آپ سے نہیں کہا کہ فیول چارجز کی آڑ لے کے آپ نے عوام پہ جو کوڑا مارا اور بجلی کے اتنے وصول کر رہے ہیں, تو آپ جو ہے یوں نہیں یوں کریں. ہم تو صرف آپ کو مذمت کر رہے ہیں. یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے کہ ہمیں یہاں کرنا ہے. اچھا مینار ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ناصر باغ میں کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے سے لوگ ہیں تو ہمیں ناصر باغ جانے دیں. یہ بات صحیح ہے, یہ بات درست ہے, لیکن اس سے پہلے عباسی صاحب کیونکہ یہ ٹاپک ابھی کل والا چھڑا ہے, دونوں نے بات کی ہے, تو اس پہ پہلے میں ضرور آپ کا کامنٹ چاہوں گی. فیاض الحسن چوہان نے بھی, ایک منٹ سادیا, جی مکمل کر لیجیے. جی فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ لوگ کم ہو رہے ہیں تو آپ ہمیں ناصر باغ جانے دیں. ٹھیک ہے, چھوٹی جگہ دے دینا, پھر کیوں مینار پاکستان کو یہ جو دونوں نے بات کی افسوسناک واقعہ جو ہے, لیکن جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور جو انہوں نے باتیں کی ظاہر جذباتی بات ہے, اس کے میں ان کے ساتھ سپورٹ ہوں. یہ ضیاء الحق نے اس پاکستان کو جتنی بیماریاں دی نا, کوئی سیاسی بیماریاں آج لوٹ مار والی ہمیں دے گیا, اور یہ پاکستان کو یہ جو فرقہ واریت تھی نا, یہ ضیاء الحق کے بعد جو 2-3 ادوار گزرے ان میں یہ آئی, اور آج ہم اس کا شاخسانہ بھگت رہے ہیں. حالانکہ پچھلے دور میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے, پیپلز پارٹی کی حکومت نے اور ہماری حکومت نے پوری کوشش کی کہ اس دہشت گردی والے معاملے پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, سب متفق ہے, پوری قوم متفق ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سیاسی بات یہ ہے کہ یہ ضیاء الحق نے اس ملک کو ہمیں پتا چلا کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو رہے ہیں, پھر پتا چلا مذاکرات رک گئے ہیں. میں پہلے ایک بات میں اپنا پوائنٹ کروں کہ ضیاء الحق نے ہمیں جو سیاست دی, جو سیاسی اپنے بچے دیے, انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا لوٹ کے. اور یہ جو برائی اس کے دور میں آئی کلاشنکوف کی, اس نے اس ملک کو شدت پسندی میں اور فرقہ واریت میں ڈالا, اور آج ہم اس کی ان سب کی فرقہ واریت کی بھی اور جو اس کی سیاست کے جو بھی وہ چھوڑ کے گیا اس کے آج ہمیں سزا بھگت رہے ہیں. بہرحال میں ان کے ادروائز ان کے ساتھ بچھڑے بھائی ہیں ویسے بھی آپ کے, یہ معاملہ ایسا ہے, آپ کے بچھڑے بھائی ہیں. نہیں, ہمارا بچھڑا بھائی کوئی نہیں ہے. ضیاء الحق نے صرف نواز شریف کو ہمیں دیا ہے, اور نواز عمران صاحب نے کہا کہ طالبان ہمارے بچھڑے بھائی ہیں, اور وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بہرحال چلیں, وہ بات نہیں اور چلی جائے گی. اب آپ کی بات ہے نہیں, لیکن ایک چیز ہے نا, جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو بہت لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے. ایک سیاسی بات کروں پھر میں اس پہ بات بھی کرتا ہوں. آپ نے بھی بات کر لیا, مجھے کرنے دینا. آپ اپنی پوری بات کر دی ہیں, پھر درمیان میں بولنا شروع کرتے ہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے یاد تو آ جاتے ہیں نا درمیان میں کہ احسان کو چھوڑا کہ جاؤ بیٹا آفس بناؤ, انہیں آفس دے دیں, لیکن بعد میں بول لیجیے گا. اچھا چلیں آپ بتائیں. اب یہ بات کہ دکھ ہو رہا ہے مجھے آج کہ ذوالفقار علی بھٹو جو پورے پاکستان کے لیڈر تھے, محترمہ جو پورے جب آئی تھی تو لاہور کی سڑکیں جب وہ 88 میں واپس آئی تھی, 88 جب وہ 88 میں واپس آئی تھی تو سنا لاہور جو ہے اس میں جگہ نہیں تھی. آج ان کی پارٹی جو زرداری صاحب نے اپنی وراثت میں لی اور جو اپنی کرپشن سے اس کا حال کیا, آج حکومت کہہ رہی ہے کہ ناصر باغ میں بیل بوٹے لگ گئے ہیں, اس میں درخت لگا دیے ہیں. تو آپ بڑی جگہ آئیں, مینار پاکستان میں آئیں اور دکھائیں کہ بھٹو کی جو پارٹی تھی, لیکن وہ تو مان رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی اگر لوگ کم ہیں تو بس ٹھیک ہے, ہمیں چھوٹی جگہ دے دیں. بات نہیں ہے نا. اب انہوں نے پورے پہلے تو 30 سال پاکستان کو برباد کیا ہے. اب اگر اس حکومت نے پارک بحال کیے ہیں تو ان کو ہم وہاں پہ جو بنے بنائے پارکس ہیں ان میں جا کے ان کو خراب کرنے دیں. آپ آئیں نا, کوئی بات نہیں, آپ کے لوگ بہت ہیں, بہت لوگ اس وقت نعرہ بھٹو چلا رہے ہیں,
ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، لاہور میں آئیں، اپنا جلسہ کریں، کامیاب جلسہ کریں، عمران خان کے مقابلے میں 10% کر لیں۔ صاحب یہ ویسے کوئی لاجک ہے نہیں کہ جی پارک خراب کرنے دیں، ہم نے پھول بوٹے لگائے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اسلام آباد بیٹھے تھے آپ 126 دن، ہم سڑک پہ تھے، ہم روڈ پہ تھے، سائڈ پہ کیا بات کر رہے ہیں؟ گرین بیلٹ اجاڑی تھی اور سب کو 4 ہفتوں کا ٹائم مانگا تھا کہ اس کو صحیح ہوگا یہ۔ اچھا بھی بات کرنا ہے لیاقت باغ میں اور ناصر باغ میں اب بیل بوٹے لگے ہیں، اس طرح کا گند وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ انہیں کہیں کہ یہ مینار پاکستان میں کیوں ڈرتے ہیں، شرمندہ کیوں ہیں؟ جی عظمت صاحبہ، آپ نون لیگ سے کہیں یہ بھی بندے عظمت صاحبہ کی بات سنیں، ایک آر یا پار کا جلسہ بھی ہوا تھا جب وہ تقریر ہو جو پیچھے خالی تھا، ایک بات میں نے وہ کرنی جو آپ نے سوال کہا ہم جائیں گے ناصر باغ، نہیں ناصر باغ چلے آج اگر آپ کو جانے کو نہیں دے گا، بالکل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا آخری بات جو آپ نے کی تھی، آپ نے اسلام آباد کی گرین بیلٹ کا خطیہ ناز کر دیا تھا، اجاڑ دی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا باری باری بات کرتے ہیں، باری باری بات کرتے ہیں، ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں، سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ ایک سیکنڈ عباسی صاحب، عظمہ بخاری صاحبہ آپ بتائیے۔ ہم نے اگر سیکیورٹی پالیسی بنائی تھی سب کے ساتھ بیٹھ کے بنائی تھی، ضیاء کی بات کو اگنور کر گئی ہیں، بات کریں نا ضیاء پہ بھی بات کریں۔ آپ بھی خاموش رہیے، آپ دوسروں کی آپ کو نہیں آپ باقی باتیں کر رہی ہیں، ضیاء کا بھی ذکر کر دینا، آپ نے کہا ہے جواب لینا، آپ نے مذہبی ورثے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہی اسٹوڈیو تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ مسلسل بولتے چلے جائیں گے کسی اور کی باری میں۔ نہیں میں اسی لیے کہہ رہی ہوں باری باری سارے بات کر لیں، آپ دونوں سے بھی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ایک ایک کر کے بات کریں، اس طرح سمجھ میں بھی نہیں آتی، کسی نہ کسی کی آواز کٹ جاتی ہے پھر درمیان میں۔ عظمہ صاحبہ آپ پہلے مکمل کریں۔ احسان اللہ احسان، وہ چیک کریں ان کو کتنا ٹائم ملا ہے، ہم نے ان کو برداشت کیا نا، اب ان کو برداشت کرنا پڑے گا، ابھی ان کو سہنے کی عادت ڈالنی پڑے گی، اب تو دن ویسے ان کے تھوڑے رہ گئے۔ پہلے تو میری بات یہ ہے کہ ان کو اجازت کس نے دی ہے طالبان سے مذاکرات کرنے کی؟ کہاں سے لی اجازت عمران خان نے؟ کون ہوتا ہے وہ؟ حکومت پاکستان کی جو ہے وہ بہاف پہ جا کر خود ہی لوگوں کو جو ہے وہ ایمنسٹیاں دینے والا اور ان کو معاف کرنے والا، ہمارے بچوں کے قاتلوں کو معاف کرنے والا کون ہے وہ؟ اس نے لی پارلیمنٹ سے اجازت، اس نے لیا سب سٹیک ہولڈرز کو۔ یہ کوئی بنی گالا گیٹ میں نہیں آیا پاکستان، یہ ہم سب کا پاکستان ہے، ہم سب جیتے ہیں۔ سو یہ تو عمران خان جو طالبان ہے نا، یہ اپنی طالبانیت اپنے تک رکھے، اس کی طالبانیت اب ہمارے گھروں کو پہنچ رہی ہے دوبارہ۔ جس دشمن کو ہم نے زیر کر دیا تھا، اس دشمن کو اس کی شے نے آج دوبارہ کھڑا کر دیا ہے، اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ اس کی یہ طالبانیت جو ہے وہ پاکستان کو پتہ نہیں کیسے بھگتنی پڑے گی۔ آپ کو پتا ہے کہ معید یوسف کو یو کے جو ہے وہ وزٹ کرنے سے منع کر دیا، بالکل برطانیہ نے۔ پاکستان کتنی عالمی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔ ایکچولی عمران خان کا پرابلم یہ ہے جب اس کو پتا چل گیا کہ میں نے اپنی گراؤنڈ جو ہے کھو دی ہے ملک کے اندر، میں مہنگائی کی وجہ سے اپنی ٹھیک ہے آپ کے رائٹ فورن ایشوز کے وہ ایک بات کر لو گے موقع دیں ڈومیسٹک میں بریک پہ جانے مجھے بریک پہ جانا ہے۔ یہ صرف جملہ بولوں، بہت ساری آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ جب سے عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے تو بہت سارے ایک خاص آپ کو پتہ ہے طاقتیں ہیں، ان کے یہاں لوگوں کو بڑی تکلیف ہے۔ لیکن ابھی انہوں نے کہا نا نہ کسی ویسٹرن بلاک کا نہ کسی ایسٹرن بلاک کا حصہ ہے، اب پہلی دفعہ پاکستان کی پالیسی پاکستان کے لیے، تو کوئی لوگ جو بڑے عرصے سے خدمتیں کر رہے ہیں کسی خاص سسٹم کی، ان کو تکلیف ہے۔ تو بریک لینے دیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ شیلا رضا صاحبہ ایک سوال آپ سے، ابھی خورشید شاہ صاحب نے آج تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ جو ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں، جیسے ہی ہمارا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا ہم اجلاس ریکوزیشن کرنے کے لیے یہ جمع کروا دیں گے، لیکن یہ تحریک عدم اعتماد حکومت کے خلاف نہیں ہے، صرف اور صرف وزیر اعظم کے خلاف ہے، یہ خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ حکومت ختم ہو، آپ چاہتے ہیں کہ صرف ان ہاؤس تبدیلی آ جائے، وزیر اعظم کوئی اور لگ جائے ان کی جماعت کا؟ دیکھیے تحریک عدم اعتماد جب آتا ہے تو اس کی شرط یہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کینڈیڈیٹ دے،
ٹھیک ہے بالکل بالکل. تو جب تک اپوزیشن اپنے کینڈیڈیٹ کو اناؤنس نہیں کر دے گی نہیں ہوگا. تو اب جب ہم اپنا کینڈیڈیٹ دیں گے تو وہ یقیناً کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کو اگر زیادہ انشاءاللہ، کیونکہ میں بڑے 30 سے اوپر کے دعوے نون لیگ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ یقیناً کہ پھر اپوزیشن جو چاہ رہی ہے وہ ہو جائے گا. اور پی ٹی آئی میں کون سے ان کے لوگ ہیں بھائی، سارے ادھر ادھر کا مال مسالہ جمع کیا ہوا ہے. کہ انہوں نے کہا حکومت کے خلاف نہیں ہیں، وزیر اعظم کے خلاف ہیں، تو ایک تو ظاہر ہے تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف ہی آ رہی ہے، وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے، لیکن ادروائز بالکل صحیح ہے. لیکن ادروائز آپ چاہتے ہیں کہ حکومت ہی گھر جائے. ایک منٹ دیکھیے، وزیر اعظم سے کابینہ بھی خوش نہیں ہے. کابینہ کے اندر کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ کابینہ کے ارکان اور پرائیویٹ ممبرز یعنی کہ ایم این ایز جب اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں تو انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے. تو سیدھی بات ہے کہ پہلا مرحلہ ہی حکومت گرانے کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا تالار کو مار دو، جنگ ہار دی جاتی ہے. تو میں ان کو جو یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ دفتر خارجہ کی طرف سے ان کو روس نہ جانے کی ہدایت تھی، لیکن کیونکہ ان کو ایک چیمپئن بننے کا شوق ہے کہ میں نے جو ہے وہ میں کپ لے کر آیا، یہ سوچے کہ میں وہاں جاؤں گا تو حکومت یوں ہو جائے گی یوں ہو جائے گی. آئی ایم ایف کے اندر آپ جکڑے ہوئے ہیں، آپ کی کیسی آزاد خارجہ پالیسی ہو سکتی ہے؟ اور آپ کو پہلا فائن ملا کہ این بی پی کو $5.5 ملین جرمانے کی صورت میں ادا کرنے. یہ آپ کو آزاد خارجہ پالیسی کا فوری ثمر ملا ہے جو امریکہ نے دیا ہے. اس کے علاوہ آپ روس سے کبھی کبھار 20,000 ٹن گندم آپ لے لیں گے، اس کی ضرورت وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہے؟ آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ ایسے وقت میں کہ جو حکومت جو ہے وہ اس کا رول جو ہے وہ جاہرے ہو، آپ اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی دنیا کی نظر میں کیا حیثیت ہے؟ دنیا آپ کو ایک منتقم مزاج نفسیاتی شخص سمجھتی ہے. اچھا چلیں میں اس کا پہلے ٹھیک ہے، چلیں یہ آپ نے اپوزیشن کے لیڈرز کے لیے نفرت دے دی، ٹھیک ہے کہ جی خارجہ پالیسی بھی صحیح نہیں ہے. لیکن میں ایک سوال عظما صاحبہ سے کر کے پھر عباسی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف اگلے ہفتے ہم سن رہے ہیں کہ جمع کرانی ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے نمبر ضرورت سے زیادہ ہمارے پاس ہیں، تو کیسے کروائیں گے؟ انہوں نے تو قومی اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس ہی بند کر دیا ہے، رینوویشن ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں OIC کا اجلاس ہے. دیکھیے سعدیہ، جب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑ جاتی ہے. یہ لان میں کرائیں، یہ چھت پہ کرائیں، یہ بنی گانا میں کرائیں، اجلاس میں ان کو کرنا پڑے گا اور اس سے یہ بھاگ نہیں سکتے. یہ آئینی جو ہے وہ طریقہ کار ہے. اور یہ جو بیچارے دوسروں کو باتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے کہ جن اتحادیوں کے ساتھ ہم ملاقات کر رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ان اتحادیوں نے آپ کو گھاس نہیں ڈالی. وہ اتحادی آپ کے ساتھ ایک جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے. ان کا کیولی کا جو اعلامیہ آیا وہ دیکھیں. اور سب سے بڑا جھوٹا آدمی جس کو صدی کا جھوٹا ایوارڈ ملنا چاہیے جو فواد چودھری ہے، اس نے خود پہلے خبریں لیک کرائی، وہ ڈٹ کے کھڑے رہنے کا اعلان ہو گیا، فلانا ہو گیا. کیو لیگ نے پھر آفیشل اعلامیہ جاری کیا اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کوئی لینا دینا بات کی بات بھی. ان کے اتحادیوں نے ابھی تک ان کو ایشورنس نہیں کرائی. باتیں دیکھ لیں، بڑی بڑی باتیں کرا، باتوں کے تو دھنی ہے نا. اور جو سیدھا پوری کرنا چاہ رہی تھی جو نہیں ہو سکی. عمران خان بہت بڑی غلط فہمی کا شکار. اس نے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم چونکہ پٹ گئے ہیں ضروری طور پر سیاست میں، پاکستان کی جو غربت اور مہنگائی اور جو مسائل ہم نے پیدا کیے اپنی کرپشن کی وجہ سے، اب ہمیں نا وہ ہیرو بننا چاہ رہے ہیں. پوری پاکستان کی خارجہ پالیسی کو پاکستان کو ایٹ سٹیک کر دیا ہے صرف اس لیے. رائٹ، اچھا چلیں یہ جو آپ نے کہا نا کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی. وہ کہتے ہیں جہاں مرضی کرائیں، لان میں کرائیں، بنی گالا میں کرائیں، یہ تو کرانا ہی پڑے گا. 1994 کے بعد اب پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ رینوویشن جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. سو آپ کو بھی پتا تھا کہ یہ عدم اعتماد کا انہوں نے پہلی تو بات ہے ابھی تو وہ عدم اعتماد کی تحریک کوئی آئی نہیں نا. تو جب آئی نہیں یہ عدم اعتماد بیسیکلی اپوزیشن کا آپس میں عدم اعتماد ہے. آپ ذرا پچھلے تقریباً 2 دن سے سن لیں. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں 48 گھنٹے میں آنی ہے. 48 گھنٹے گزر گئے، کوئی جواب نہیں آیا، کوئی شرمندگی کا میسج نہیں آیا. لوگ ہم دیکھ رہے تھے کہ کدھر سے وہ 48 گھنٹوں میں تحریک آئے گی، کوئی نہیں.
بلاول نے کہہ دیا جی 5 دن بعد آئے گی, 5 دن آپ کو دیتا ہوں. 8 مارچ کو وہ پہنچ رہے ہیں اسلام آباد. 5 دن کی دے دی نا, 48 گھنٹے کا تو انہوں نے کر دیا. انہوں نے کہا 8 مارچ کو ہم اسلام آباد پہنچیں گے اور جب پہنچیں گے تو وہاں جمع کرا دیں گے. مولانا کہتے ہیں 48 گھنٹے, بلاول کہتے ہیں 5 دن, اور شہباز صاحب نے کہا ہے عمران خان نے جو یہ پیٹرول سستا کیا ہے, میری دعا ہے کہ یہ اگلے بجٹ تک سستا ہی رکھے. اس کا مطلب ہے, ان کا مطلب ہے کہ ان کی عدم اعتماد ہے, وہ کہیں بعد میں آنے. اچھا یہ عدم اعتماد یہ آپس میں ان کا عدم اعتماد ہے. باقی OIC کا اجلاس ہو رہا ہے اور ظاہر ہے ان کو کیا پتا یہ ساری زندگی ڈو مور کی بےزتیاں کروا کے آنے والے. وہاں سے ڈانٹ میں قومی اسمبلی میں ہے نا OIC کا اجلاس, جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا, تو آپ سینٹ ہال کے اندر کروا دیں نا, ہو سکتا ہے. پہلی بات ہے ابھی ان کی طرف سے کوئی درخواست آئے گی, عدم اعتماد آئے گی تو دیکھا جائے گا نا. ان سے پہلے ہی ان کا یہ تو جھوٹے لوگ ہیں. یہ تو وہ مریم کہتی تھی آریہ پار 13 دسمبر کے نام, تو میرا پھر نام بدل دیجیے گا. 13 دسمبر آپ نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ جی یہ 13 دسمبر 2020 تھا, 21 نہیں تھا. آج 1.25 سال ہو گیا ہے, کوئی شرمندگی کا کوئی معافی نامے کا بیان نہیں آیا. بلاول نے کہا تھا 1 لات ماریں گے تو حکومت گرا دیں گے. ان کو سیریس ہم لیتے نہیں. اصل بات کیا ہم نہیں ابھی بھی سیریس نہیں لے رہے ہیں. نہیں ان کو کون سیریس لے گا, ان کو اپنے گھر والے سیریس نہیں لیتے, ہم سیریس لیں گے. لیکن یہ ایک دوسرے کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ حکومت مجھے بتائیں نا اپوزیشن کا کوئی شروع ہو گئی ہے نا, اس سے لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کا کوئی ایک ٹائم, ایک ڈیڈ لائن, ایک بات آپ کو سنتی ہے, باندھ باندھ کی وہ بولیاں بولتے ہیں. ہم ان کو ایک بات جو فورن پالیسی والی بات ہے, یہ جو باتیں کر رہے ہیں, ظاہر ہے پاکستان پہلی دفعہ, یہ تو گھٹنوں کے بل گرنے والے لوگ تھے. زرداری صاحب کہتے تھے آپ ڈرون اٹیک کری جائیں اور میں مذمت کری جاؤں گا. نواز شریف جا کے امریکہ میں سے ہاتھ کامتے ہوئے پرچیوں سے ڈو مور کی بےزتی کروا کے آتے تھے. اچھا چلیں, آج پہلی دفعہ کو آدمی جو سامنے کھڑا ہے, ظاہر ہے اگر 30 سال کی غلامی کے بعد آزادی آنی ہے تو آزادی کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے. ہم اس ملک کے باغیرت لوگ ہیں, ہمیں وہ ڈانٹے نہیں کھانی, ہم نے اپنی پالیسی اپنی بنانی ہے. ان کی خارجہ پالیسی کو غلط کہتے رہے ہیں, بیلنس ایک متوازن پالیسی رکھیں گے. یہ تو غلام ہے, ان کے تو سوچ ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو صرف جا کے وہاں جا کے اپنے پورے ٹبر لے جا کے فوٹو بنا کے خوش ہوتے تھے. آج پہلی دفعہ پاکستان کے کسی لیڈر کے لوگ فوٹو بناتے ہیں. کوئک بریک لینے دیں, میں موضوع خواتین کی بات سنوں گی. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عظمہ صاحبہ, شہلا صاحبہ دونوں رسپونڈ کرنا چاہتی تھی. شہلا صاحبہ فرمائیے آپ پہلے. پہلے تو میں صداقت عباسی صاحب کو یہ بتا دوں کہ آج سے 1 ہفتے پہلے بھی جب اسد عمر صاحب یہ بات کر رہے تھے نا کہ بھائی ہمیں کوئی تاریخ دے دو, حکومت نے تو کورٹ سے بھی زیادہ تاریخیں دے, اپوزیشن نے تو کورٹ میں جو تاریخیں پڑھتی ہیں اتنی تاریخیں دے دیں, تو مجھے ہنسی اس وقت بھی آئی تھی کہ پارٹی فنڈنگ کیس میں اتنی تاریخیں لینے والے ہم سے عدم اعتماد کی تاریخ مانگ رہے ہیں اور ہماری پیشیاں تو تواتر سے ہوتی ہیں. تو اس وقت بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ رینوویشن کا چکر ڈال کے انہوں نے اس وقت سے ڈر کے مارے رینوویشن شروع کر دی تھی اور اب تک وہ جاری ہے. دیکھیے یہ اسپیکر کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اگر ریکوزیشن آ گئی ہے تو وہ کسی بھی جگہ پہ اجلاس بلا سکتا ہے سیٹیں پوری کر کے. تو یہ چیز بھی ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو نکمے ہیں, نالائق ہیں, ہمارے پاس کسی کو دینے کو کچھ نہیں ہے. آپ نے تو منصوبے مختلف روک کے اب تک 50-50 کروڑ ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ جس کے خلاف تھے عمران خان وہ لوگوں کو دیے ہیں. یہ بتائیں کہ جب ہم جنوبی پنجاب سے گزرے تو سب جو ہیں جنوبی صوبے کو یاد کر رہے تھے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو کوئی بھی چیز سیدھی نہیں کی. ابھی جو ہے جو آپ لالی پاپ دے رہے ہیں کہ 30,000 روپے ماہانہ گریجویشن والوں کو ملیں گے تھرو جابس, تو انڈسٹریز کے باہر تو پہلے ہی لکھا ہے کہ گیس نہیں ہے, یہ چل نہیں رہی ہیں. اور یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں کہ ہم نے ہر چیز بدل دینی تھی تو پہلے 100 دن
پھر ایک سال، پھر یہ سب کس نے یہ چیزیں بڑھائیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے پنجاب کی بات کی, آج ویسے بھی آپ کا لانگ مارچ لاہور پہنچ رہا ہے, میں آپ ہی سے پوچھ رہی ہوں, پھر عظمہ صاحبہ سے بھی پوچھوں گی, کیونکہ دونوں پارٹیوں کا بڑا مختلف موقف آیا. شیلا صاحبہ, وہ آپ نے کہا ہے پیپلز پارٹی پنجاب نے بڑے وثوق سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی پرویز الہی صاحب نے تو شیروانی بھی بنا لی ہے اور بڑی جلدی وہ شیروانی پہنیں گے اور وزیر اعلیٰ پنجاب وہی ہوں گے. سو یہ واقعی پیپلز پارٹی انہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے جا رہی ہے؟ دیکھیے, اب یہ مختلف لیڈر کھڑے ہوتے ہیں. جیسے اب میں کچھ بات بول دوں تو میں اس جگہ نہیں ہوں جہاں پہ مشاورت ہو رہی ہے اور بات ہو رہی ہے. اگر ہم جو ہیں وہ کچھ چٹکلے چھوڑتے ہوئے, کچھ سجیدہ باتیں کرتے ہوئے چل رہے ہیں, اصل بات یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ صادقہ بات کو جو ہے 10 آدمی بھی کراس نہیں کریں گے. اب آپ پورا دیکھ لیں کہ ملتان سے لے کر, ملتان میں جو رکاوٹیں تھیں, میں نے ان کو لائیو جو ہے وہ فیس بک پہ چلایا تھا کہ کس طرح انہوں نے ٹریکٹر ٹرالی پھنسا دی چیئرمین کی گاڑی کے بعد, کہ کتنے لوگ بڑھ گئے ہیں. تو ہم اپنے پرویز الہی سے لگا کے چل رہے ہیں. کل چیئرمین نے کہا تھا, سیکرٹری جنرل ہیں حسن مرتضیٰ صاحب, انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا, ان کا یہ بیان تھا, لیکن آپ نے کہا کہ سیاسی لیڈران کے بھی چٹکلے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے کہ وہ ایک بات کر رہے ہیں, لیکن چیئرمین بلاول صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنی پالیسیز, اپنی چیزوں کو سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے. اور بالکل ہم ایک دفعہ انہوں نے کہا, عظمہ صاحبہ ان کا لانگ مارچ تو 8 مارچ کو پہنچ جائے گا اسلام آباد. آپ کا جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے اس پہ کیوں ابھی تک ایسی خبریں ہیں, یا حکومت کو یقین ہے اور میڈیا پہ بھی خبریں چلیں کہ 23 مارچ کو یہ مارچ نہیں نکل رہا؟ ظاہر ہے جب گورنمنٹ کا کوئک مارچ ہو چکا ہوگا تو پھر لانگ مارچ کا ضرورت ہی نہیں پڑے گی. مطلب پیپلز پارٹی کے اسلام آباد پہنچنے اور تحریک عدم اعتماد لانے پہ ہی یہ جا چکے ہوں گے 23 مارچ سے پہلے. میری بات پوری ہو لینے دیجیے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم شکرانے کی نفل پڑھیں گے 23 مارچ کو. واقعی اس دن جو ہے وہ قرارداد مقاصد جو ہے پاکستان کی, اس کو آگے لے جانے کے لیے جو سب سے بڑی ہرڈل ہے اس ملک کے اندر, جو اس ملک کو ایک بیماری کی طرح چمٹا, اس سے جان چھوٹ چکی ہوگی. تو ہمارے تو شکرانے کی نفل پڑھنے کے دن ہوگا 23 مارچ, اور ڈبل خوشی ہوگی. آج ایک سروے آیا ہے جس کے اندر پچھلے دفعہ سروے میں 73% لوگوں نے کہا کہ سمت غلط ہے, آج 80% لوگوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کی سمت ہی غلط ہے. تو وہ پھر جائے گا عوام کے پاس جا کے مینڈیٹ لیا, ڈرتا کیوں ہے؟ جو اتنی مہربانیاں کی ہیں ڈائریکٹ نکلے نا ذرا سیکیورٹی کے بغیر عوام کے بیچ میں, تاکہ عوام سے شکریہ ڈائریکٹ وصول کرے. ٹھیک ہے, اب یہ ذرا جواب لے لیں, پھر ٹائم ختم ہو جائے گا. یہ جو عظمہ صاحبہ نے بات کی, سوس جو مارکیٹ ریسرچ ایک کمپنی ہے, انہوں نے یہ سروے کیا, کنزیومر کانفیڈنس. جی, کنزیومر کانفیڈنس کے زمرے میں. وہ شیلا صاحبہ نے کہا کہ انڈسٹری چل نہیں رہی, کیونکہ ان کو انٹرنشپ جو 30,000 نوجوانوں کو 30,000 ملے گا, اس پہ ظاہر ان کو تکلیف ہے. پیٹرول سستا ہونے پہ ان کو تکلیف ہے, اور احساس پروگرام میں اربوں روپے دینے پہ ان کو تکلیف ہے. تکلیف ان کی جاری رہے گی. ابھی جو آپ نے یہ کہا, ذرا سنیں بات, آپ نے بہت بولا ہے, انہوں نے یہ کہا انڈسٹری چل نہیں رہی. یہ فیکٹس بتا رہا ہوں آپ کے ناظرین کو کہ 2018 تک 71 سالوں میں پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ صرف 12.5 ارب تھی. عمران خان کے اس زبردست سنہری دور میں 2023 میں وہ 25 ارب ہو جائے گی, ڈبل ہو جائے گی. صرف 3 سالوں میں ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ڈبل ہو جائے گی. آپ کو یہ میری بہن بات سمجھ نہیں آ سکتی, جن کے نواز شریف کے پچھلے 5 سال کے دور میں ایکسپورٹ گری بڑی نہیں. آج پاکستان 6,000 ارب کے ریونیو کی طرف جا رہا ہے. آج آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ 7% کی گروتھ پہ ہے. آج پاکستان اپنے تاریخ کے سب سے بڑے ریمیٹنسز پہ اور سب سے بڑے فورن کرنسی. پہلے تو یہ بتائیں نا, وہ کہہ رہی ہیں کہ 23 مارچ کو ہم شکرانے کے نوافل ادا کریں گے, 23 مارچ سے پہلے ہی جا چکے ہوں گے. مارچ کی ضرورت بھی انہوں نے کہنی پڑی. مریم صاحبہ کی بات پہ معافی مانگے آریہ پار والی پہ. مریم نے کہا تھا میرے شیروں استعفیٰ دو, وہ استعفیٰ دے کے واپس ان سے چلے گئے تھے, واپس آ کے پاؤں پکڑ کے واپس لیے. ایک بات, انہوں نے قانون سازی روکنی تھی, انہوں نے اسٹیٹ بینک والا قانون روکنا تھا, فیٹف والا قانون روکنا تھا, پتہ نہیں کیا نہ کیا. ایک ان کو کامیابی, ہم نے اپنا احتجاج رقم کرایا نہیں رکا. باقی اس طرح کے لوگ, یہ 2 بچے ہیں جو تیسری نسل کے بچے ہیں, جن کو سمجھ نہیں ہے سیاست کی, سوائے شرمندہ ہونے کے ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اصل بات یہ بتائیں, آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 8 ہفتوں بعد میاں نواز شریف صاحب آ کے جیل جائیں گے. آج 108 ہفتہ ہو گیا, وہ تو واپس نہیں آئے.
ان کی کس بات کو سیریس لیں؟ پیپلز پارٹی چھوٹی سی جماعت رہ گئی ہے، پنجاب میں آئی ہے تو حلقوں کی سیاست کے علاوہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، کن کی باتیں لے رہے ہیں؟ ان کو اگنور کریں۔ یہ 23 مارچ میں دعوے جو کلیمز ہیں وہ اپنی جگہ پر اسی طرح سے موجود ہیں۔ آج عظمیٰ صاحبہ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ 23 مارچ سے پہلے ہی یہ گھر چلے جائیں گے، ان کا کوئک مارچ ہو جائے گا، کہا تھا کہ جنوری میں میاں صاحب واپس آ جائیں گے، پڑے گی۔ اور دیکھیے عوام کی نظروں اور دلوں سے وہ جا چکے ہیں، پہلے واپس آنا تھا چلے، لیکن ان کو تو ہے، یہ وہی بات ہے نا، ان کو سیریس نہ لیں۔ آپ کے اقدامات جو شروع ہو گئے نا اس لیے لگتا ہے مجھے بتائیں نا، ان کا ایک وعدہ بتائیں میاں نواز یہ کب آئیں گے؟ چلے پتہ چل جائے گا 23 مارچ کو کیا ہوتا ہے اور اگلے ہفتے کیا ہوتا ہے، جب تحریک اعتماد لانے کی اپوزیشن کی طرف سے ڈیٹ دی گئی ہے خصوصی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ انفارچونیٹلی آئی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر۔ بہت شکریہ شیلا صاحب آپ کا، عظمیٰ صاحب آپ کا، اور عباسی صاحب آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ دیٹس آل فار ٹو نائٹ، آئی ول سی یو ٹمارو انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔